डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूँ इकरा हारिस। आज पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब हुई, जिससे फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने अहम खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने वाज़ेह किया कि भारत की जानिब से पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, मगर भारतीय जारहियत के खिलाफ पूरी कौम पहले से ज़्यादा मुत्तहद है और यकज़बां है। अफवाज पाकिस्तान ने कौम की मुकम्मल हिमायत से सरहदों का कामयाबी से दिफा किया है। फील्ड मार्शल ने कौम को यकीन दिलाया कि इस मुकद्दस सरजमीन का एक इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही दुश्मन को खबरदार किया कि अगर दोबारा जारहियत की कोशिश की गई तो भारत के फौजी और मुआशी नुकसानात इसकी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा होंगे। उन्होंने कहा कि फितना और फितनतुल हिंद के दुश्मन का हाइड गन्स को बतौर अल खवारिज इस्तेमाल करना इसकी बुज़दिली और खौफ की अलामत है। अफगानिस्तान के हवाले से फील्ड मार्शल ने जोर दिया कि अफगान अवाम दायमी तशद्दुद के बजाय अमन सलामती का रास्ता इख्तियार करें। तालिबान हुकूमत को चाहिए कि वो इन प्रॉक्सीज पर काबू पाए जो अफगान सरजमीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान में दहशत गर्दी कर रही है। साथ में ये भी कहा कि दुश्मन किसी भूल में न रहे, पाक फौज हर मुहाज पर चौकस और पाकिस्तान का परचम हमेशा सरबुलंद रहेगा। आज के खिताब से ये बात तो वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी एक नए और ज़्यादा सख्त मरहले में दाखिल हो चुकी है और अब बैरूनी जारहियत चाहे वो अफगानिस्तान की जानिब से हो या भारत की तरफ से किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी और हर हमले का जवाब आहनी हाथों से दिया जाएगा। इसी दौरान कतर एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बना हुआ है, जहां अफगान तालिबान रजीम के साथ जंगबंदी के वक्फे के दौरान अहम मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान ने इससे कबल 200 से ज़ायद एहतजाजी मेमोज और 800 से ज़ायद सिफाती राब्ते किए। दर्जनों फ्लैग मीटिंग्स हो चुकी हैं, मगर तालिबान हुकूमत का रवैया अब तक गैर संजीदा है। इसके बावजूद पाकिस्तान अमन को एक और मौका देने के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर है। उम्मीद है अफगान हुकूमत पाकिस्तान की इस कोशिश को कमजोरी समझने के बजाय दानिशमंदी का मुजाहरा करेगी। मुल्क के अंदर सियासी हलचल भी जारी है। केपी के नए वज़ीर आला अपनी जमात के बानी से मुलाकात के लिए मुसलसल कोशां हैं। मुलाकात न होने पर उन्होंने कल एहतजाजन इकाहा इजलास में शिरकत नहीं की। सवाल यह है, क्या उनका यह फैसला दुरुस्त था और क्या वो हर अहम इजलास से पहले ऐसी ही फरमाइशें दोहराते रहेंगे? दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान भी दोबारा सियासी मैदान में मुतहरिक होने जा रहे हैं और एक बार फिर उनका गिला है वफाक से कि उनके साथ वादे पूरे नहीं हुए। इन तमाम अहम मामलात पर बात करेंगे आज के और सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर हुज़ैफा रहमान। बहुत शुक्रिया हुज़ैफा आपके वक्त का। आज फील्ड मार्शल ने काकुल से में परेड से खिताब पे वाज़ेह कर दिया कि बैरूनी जारहियत चाहे अफगानिस्तान की तरफ से हो या हिंदुस्तान की तरफ से आनी हाथों से निपटा जाएगा। यानी कि अब ये समझा जाए कि जो भी मुल्क में इंतशार फैलाएगा, वफाकी सतह पर ये कंसेंसस हो चुका है कि अब उसका अंजाम और उसका जवाब भरपूर होगा। जी बहुत शुक्रिया इकरा। मैं गुजारिश करूं कि आज का जो फील्ड मार्शल साहब का खिताब है, अगर आप उसके 2-3 हिस्सों को सामने रखें, तो अगर मैं उसका क्रक्स साहब के सामने पेश करूं तो वो यही था कि एक तो पूरी दुनिया को उन्होंने एक मैसेज दिया कि हम ऐसी एटमी कुव्वत हैं जो कि हमारे एटमी असासे जो है वो महफूज हाथों में भी हैं और उससे बढ़कर जिम्मेदार हाथों में भी हैं। वो जिम्मेदारी वाली बात उन्होंने की, इसीलिए मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के मुतालिक कहा कि दो एटमी ममालिक कभी भी इस तरीके से जंगे नहीं करते। ये बेसिकली उनका बयान इस चीज की अक्कासी और गमाजी कर रहा था कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार न्यूक्लियर स्टेट है और न्यूक्लियर जो हमारे एसेट्स हैं वो किसी मुल्क के ऊपर अपनी डोमिनेंस कायम करने के लिए नहीं है, बल्कि वो न्यूक्लियर एसेट्स हमारी प्रोटेक्शन के लिए हैं। एक तो उन्हें भारत पे बात क्लियर कर दी। दूसरी बात ये कि आप ये देखें कि सरहद पार जो है अफगानिस्तान से जितनी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जा रही है और उसके शवाहिद भी मौजूद है, अब तो ओपन सीक्रेट है, और ये वो अफगानी कौम है जिसकी हमने हमेशा से मेहमान नवाजी की। और चाहे कोल्ड वार हो रशियन रिजीम में, चाहे उसके बाद 9/11 के बाद जो है 15-18 साल की लंबी वार हो, तो अफगानी पेशावर को अपना दूसरा घर समझा करते थे। कराची में इनके बच्चों ने तालीमें हासिल की। तो आज जिस तरीके से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशत गर्दों को इन्हें पनाहें दी हुई हैं और खास तौर पर उन्हें हमारे बॉर्डर के साथ ही आपने जो है महफूज मकामात पे जो है रखा हुआ है, और वो जब आते हैं यहाँ पर आकर दहशतगर्दी करते हैं और उसके बाद जो है पाकिस्तान के अमन को सबोताज करते हैं। तो मेरे ख्याल से आज का जो फील्ड मार्शल साहब का खिताब है वाज़ेह है कि ज़ाहिर है अगर मैं आज एक मिनिस्टर हूँ, प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव है, फील्ड मार्शल साहब को एक फौज की कमान मिली हुई है, तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी आवाम की प्रोटेक्शन करें, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाएं। अब ये नहीं हो सकता कि जब हमारे किसी का दिल चाहे फौजी जवानों को शहीद कर दे, जब चाहे एपीएस में 250 बच्चे शहीद हो जाएं। तो पाकिस्तान की अफवाज ने सोच लिया है अगर तो अफगानिस्तान सरहद के पार बैठकर हमारे जो दहशतगर्द हमारे दुश्मन हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा,
تو پھر ہمیں افغانستان کے اندر گھس کر بھی ان دہشت گردوں کا کلا کما کرنا پڑا تو ہم کریں گے، لیکن اگر افغانستان اس میں ہمارا ساتھ دے گا تو ظاہر ہے ہمیں ان کی ملک کا بھی پورا پورا احساس ہے، جو ان کے قطر بارڈر کا بھی میں احساس ہے، مذاکرات حذیفہ لیکن ہو رہے ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کو کوئی ہوپ ہے اس سے؟ بیکاز خواجہ آصف تو مذاکرات سے پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ یہ کوئی کیلکولیٹڈ معاملہ نہیں ہے، مزید حالات خراب ہوں گے۔ 200 سے زائد مرتبہ تو ہم نے مراسلوں کے ذریعے اور بہت سی کوششیں کر کے دیکھ لیں۔ سو ڈو یو ہیو اینی ہوپ کہ ان سے کچھ نتیجہ نکلے گا؟ دیکھیں جی، آپ مذاکرات سے قبل از وقت یہ نہیں کہہ سکتے کہ بے نتیجہ ختم ہوں گے یا ان کا وہ اچھا نتیجہ آئے گا، لیکن ظاہر ہے ہم ہوپ فل ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی بھی طریقے سے، دیکھیں کون ملک یہ چاہتا ہے، آپ اپنے گھر میں رہتی ہیں جہاں پر آپ چاہیں گے کہ آپ کے سامنے والے ہمسائے سے بھی لڑائی ہو، لیفٹ والے سے بھی لڑائی ہو، رائٹ والے سے بھی لڑائی ہو۔ دیکھیں ہم نے ہماری جو فوکس ہے اکانومی کے اوپر ہے کہ ہم اکانومی کھڑی کرنا چاہتے ہیں۔ بھارت ہمارا ویسے ایک روایتی حریف ہے، ازلی دشمن ہے، اس کی ہم نے طبیعت درست کی ہے۔ چین سے ہم نے ایک مثالی تعلقات قائم کیے ہیں، ایران کبھی بھی ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوا ہاٹ اینڈ کولڈ میں، لیکن ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے اور آج ایران کی پالیسی میں ٹوسٹ آیا، اب ایران بھی ہمارا دوست ہے۔ افغانستان تو ہمارا جو ہے عرصہ دراز سے ایک دوست رہا، یا ہم اسے دوست سمجھتے ہیں، پتہ نہیں ان کے دل میں منافقت تھی یا کیا تھی۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان کے ملک میں گھس کر کوئی ان کی جو دفاع کو جو ہے کوئی ہم کمزور کریں، لیکن اگر ایک ملک میں جو حکومت ہے ان میں دو حصے ہیں اس حکومت کے، ایک حقانی نیٹ ورک ہے جس کو سراج الدین حقانی ہیڈ کر رہے ہیں، کچھ عرصہ پہلے ان کے چچا وہاں شہید ہو گئے، حاجی خلیل الدین حقانی، وہ بھی منسٹر تھے وہاں پر، اور دوسرے ملا ہیبت اللہ گروپ ہے۔ یہ دونوں گروپس کو یہ بات تو کم از کم انہیں شرم آنی چاہیے کہ آج ان کی فیملیز محفوظ ہیں، آج ان کے بچے ہیں، وہ کیسے محفوظ ہیں؟ ہم نے کوئی آفیشیلی ان کو پروٹیکٹ نہیں کیا، لیکن جب ظاہر وار چل رہی تھی، کولڈ وار کے دوران بھی اور 9/11 کے بعد بھی، وہ انہی بارڈرز کے رستے کراس کر کر اسی پاکستان میں چھپے رہے نا جی۔ اور پاکستان نے کبھی ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو اس طریقے سے نشانہ نہیں بنایا، کوئی سہولت کاری نہیں کی۔ آج یہ کیا کر رہے ہیں؟ آج آپ ہمارا بدترین دہشت گرد جو یہاں سے بھاگے ہیں، پہلے مولوی فضل اللہ کی آپ جو ہے پوری پروٹیکشن کرتے رہے، آج آپ جو ہے محسود کی کر رہے ہیں۔ تو مقصد یہ کہ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ملک ہم سے ناراض ہو کہ جی آپ ہماری سرحد کی خلاف ورزی کر کر ہمارے ملک میں کارپیٹ بمنگ کر رہے ہیں، اور چونکہ ہم نے جو ہے وہ رشیا کو شکست دی تھی، ہم نے امریکہ کو شکست دی تھی، اب ہم پاکستانی افواج سے بھی نمٹ لیں گے، تو ہم نے 2-3 دنوں میں ان کی طبیعت پوری درست کر دی اور دماغ ٹھکانے لگایا ہے۔ ہم کسی سے کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہتے، لیکن آج آرمی چیف کے خطاب کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی برداشت نہیں کی جائے گی۔ آپ لوگ کے پی حکومت پر الزام یہ لگاتے ہیں کہ افغان طالبان کو وہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں، حمایتی ہیں، ہمدرد ہیں، لیکن مزمل اسلم صاحب یہ کہتے ہیں کہ کے پی سے 8 لاکھ افغان مہاجرین کو واپس بھیج دیا گیا، جو مزید 12 لاکھ ہے انہیں بھی بھیجا جا رہا ہے۔ تو پھر ایک طرح سے تو وفاق کی پالیسی پر ہی وہ صوبہ کام کر رہا ہے اور صوبے کی انتظامیہ ایکٹیو ہے، تو پھر یہ کہنا کہ وہ اس کے اگینسٹ ہے، یہ غلط نہیں ہوگا؟ اقرا، آپ کے سامنے گزارش یہ کروں گا کہ آپ نے خود بھی کے پی اے کے نومنتخب وزیر اعلیٰ کی سپیچ سنی تھی، اور ہم سب نے سنی۔ اگر آج انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ وہ افغانستان کے معاملے پر جو کہ مرکز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور مرکز کی پالیسی کو ٹو کرنا پڑے گا، مجبوری ہے، فورن پالیسی کو مرکز ہی دیکھتا ہے۔ اگر ان کا یہ بیان آیا مزمل اسلم صاحب کا کہ اتنے ہم نے ریفیوجیز بھیج دی اور اتنے ہم بھیجنے لگے ہیں، تو میرے خیال سے اچھی بات ہے، اور ان کی اس بات کو ہمیں خوشائند قرار دینا چاہیے۔ اور یہ اچھی بات ہے کہ دیر آئے درست آئے، اور صبح کا بھولا اگر شام کو لوٹے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ انہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم ان کے جو صوبے میں امن کی بات کر رہے ہیں، اس صوبے میں امن کی بات کریں جس میں ہم نے 2014 میں امن قائم کیا تھا، لیکن پچھلے 13 سالوں میں تحریک انصاف وہاں پر براجمان ہے اور 13 سالوں میں دہشت گردی بڑھی ہے۔ ہم نے آپریشن رائے راست کیا تھا، رائے نجات کیا، اس کے بعد یہ دہشت گرد کچھ جو ہے وہ نیست و نابود ہوئے، کچھ بھاگ گئے افغانستان۔ آج اگر وہ افغانستان سے واپس آئے ہیں، جس بھی رجیم میں آئے ہیں، چاہے وہ پی ڈی ایم رجیم میں آئے ہیں یا تحریک انصاف رجیم میں آئے ہیں، آئے تو ہیں، اس بات کو تو مان رہی ہے نا۔ تو اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے ہم اگر آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کی پیچھے معقول وجوہات ہیں، اس کو کے پی کے کی حکومت نے سمجھ لی ہے تو اچھی بات ہے۔ ہمارا تو ان سے رائے کا اختلاف ہے اور ایشو پہ جو ہے وہ ڈیفرنس ہے، ادروائز تو کسی ایشو پہ بات نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ تو جب آپ نے خود بھی سنا ہوگا کہ وہ گفتگو کر رہے تھے وزیر اعلیٰ کے پی، تو انہوں نے شہباز شریف کا ذکر کیا کہ مبارکباد دی، جب خان صاحب سے ملاقات کا کہا تو انہوں نے کہا میں پوچھ کر بتاتا ہوں۔ تو اب جو عام تاثر یہ ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب عالمی سطح پر ایک بہت ہی مضبوط اور شاید کامیاب وزیر اعظم کے طور پہ تو ابھر رہے ہیں، لیکن اب ان پہ
کامنٹ یہ ہو رہا ہے کہ شاید اندرونی حکومت کے طور پر یا ملک کے اندر جو ہے ان کی گرفت جو ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ وہ اجازت نہیں دلوا سکے وزیر اعلیٰ کے پی کو ملاقات کے لیے بانی سے. یہ بالکل جھوٹ بولا ہے. مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے بارے میں بات کر رہا ہوں, لیکن بدقسمتی سے دس از دا فیکٹ. اور انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. انہوں نے چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری پہ ایک تہمت لگائی ہے, اور کسی پہ تہمت لگانا جو ہے بہت بڑا ظاہر ہے اس کا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بھی اس کی سزا ہے, اور دنیا میں بھی ظاہر ہے آپ کو اللہ دکھا دیتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے پی ایم صاحب سے, میں نے خود بھی پوچھا, پرائم منسٹر صاحب سے ٹیلی فونک کال تھی. ایک تو ٹیلی فونک کال آپس میں تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے پی ایم صاحب کی طرف سے کی گئی تھی. آپ کو بجائے یہ کہ اس کال کے بعد کچھ ایسی باتیں کرتے کہ پی ایم کی ذات پر بھی آپ کی شخصیت کا ایک مثبت جو ہے تاثر نقش ہوتا, اور آپ کے ناقدین کو بھی ایک میسج جاتا ہے کہ نہیں جی آپ پوزیشن آف ٹرسٹ پہ بیٹھنے کے بعد ایک ذمہ دار آدمی ہیں. لیکن آپ نے جان کے وہی بات کی ہے, اور ایبسولوٹلی ناٹ جو آپ لوگوں کی عادت ہے. حالانکہ انہوں نے کہا کہ میں نے درخواست لکھی ہے اور ریکویسٹ کی ہے ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کو کہ مجھے جو ہے ملاقات کی اجازت دے دی جائے بانی تحریک انصاف سے. اس کے جواب میں پرائم منسٹر نے کہا میں پوچھ کر بتاتا ہوں کہ وہ درخواست, یعنی وہ درخواست کے متعلق انہوں نے بات کی. اور پی ایم صاحب کو میں بھی جب کوئی کام بتاتا ہوں تو کہتے ہیں میں ڈاکٹر توقیر سے پوچھ دیتا ہوں یا پوچھتا ہوں کہ انہوں نے اس پہ کیا کیا ہے. تو انہوں نے بیسیکلی یہی کہا, اور اس کے بعد پی ایم نے ہدایت بھی کی اپنے پرنسپل سیکرٹری کو, اور کہا کہ چیف سیکرٹری پنجاب سے بات کریں, سیکرٹری ہوم سے بات کریں, جو ان کی پالیسی ہے پروسیجر ہے اس کو تیزی سے فالو کریں. انہوں نے اس کا مطلب بنا دیا کہ میں نے پی ایم سے کہا کہ میری ملاقات کرا دیں, انہوں نے کہا میں پوچھ کے بتاتا ہوں. یعنی یہ وہی بات ہے کہ نماز نہ پڑھو, اس پہ فتویٰ لگ جائے گا آپ پر, مجھ پر, اگر ہم میں سے کوئی بھی بات کرے گا. قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے یہ, لیکن آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر نشے کی حالت میں ہو. تو اگر آپ پوری بات بتاتے کہ میں نے درخواست کا ریفرنس دیا تھا, انہوں نے میری درخواست کے سٹیٹس کے حوالے سے کہا کہ میں اس کو سٹیٹس پوچھ کے بتاتا ہوں, اور آپ نے بات پی ایم پہ ایک تہمت لگائی اور لیکن وہ غلط بیانی کی. اگر یہ سٹیٹس کی بات تھی تو وہ کہہ تو سکتے تھے کہ ملاقات کرا دیں, آخر وزیر اعظم ہے, اب جیل سپرنٹینڈنٹ زیادہ طاقتور تو نہیں ہے یا ہے؟ نہیں نہیں نہیں, میں اس میں آپ کو ایک واضح کر دوں, پنجاب میں مریم نواز صاحبہ چیف ایگزیکٹو ہیں, اور مرکز میں میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں. یہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف صاحب کا طریقہ کار ہے سیاست کا, جو ہم نے ان کے قریب رہ کے دیکھا ہے. جب وہ کسی پوزیشن پر ہوتے ہیں, اپنی ڈومین میں رہتے ہیں, اگر نہ ہوں تو وہ دوسرے کی ڈومین میں مداخلت بھی نہیں کرتے, اور کوشش کرتے ہیں کہ اوائڈ کریں. ایون کہ میاں نواز شریف صاحب کو بھی آپ کہیں گے پنجاب حکومت کسی کام کے متعلق تو یہی کہیں گے کہ میں مریم نواز صاحبہ سے پوچھ لیتا ہوں یا انہیں بتا دیتا ہوں. وہ ایک جو ہے اٹانومی دینے کے قائل ہے, یہی شہباز صاحب کا سٹائل ہے. مجھے ایک بتا دیں آپ, ہمارا کوئی پنجاب کا وزیر ایم این اے جس کے کام کے حوالے سے شہباز صاحب نے براہ راست سی ایم صاحب کو کہا نہیں جی آپ کی پالیسی ایسے ہے, میں اس کو رد کر کے ایسے کرنے کا کہہ دیتا ہوں. اور انہوں نے ظاہر ہے ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کو کہا بھی کہ میری بات ہوئی ہے. اس بات کی کنٹینیوٹی میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. اور پنجاب حکومت کی اپنی ایک پالیسی ہے, پنجاب حکومت کے متعلق جو زبان وہ استعمال کرتے ہیں, جو دعوے بولتے ہیں, جو چیزیں کرتے ہیں, تو ظاہر ہم نے پنجاب حکومت کو ریکویسٹ ہی کرنی تھی کہ جی میں بیچ میں ایک برج کا رول پیدا کر دیتا ہوں. اور اگلے دن ایک میٹنگ تھی, اگر اس میٹنگ میں آتے, آ کے اپنا موقف رکھتے افغان پالیسی کے حوالے سے, جو یہ بار بار کہہ رہے تھے میں آپریشن نہیں ہونے دوں گا, اگر ان کی دلیل میں اتنا وزن تھا تو ایک بہترین فورم تھا لیکن وہ کہہ جس میں چکے ہیں 3 آپ وزیر اعلیٰ ملاقات بیٹھے نہیں ہوئے تھے. کرائیں گے, وہ میٹنگ میں نہیں آئیں گے. جی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اگر میری ملاقات نہیں کرائی جائے گی تو میں گائیڈ لائن نہیں لے سکوں گا, اور اگر میں گائیڈ لائن نہیں لے سکوں گا تو میں ملاقات یا کوئی میں فیصلہ نہیں لوں گا. ان کا اسٹیٹمنٹ بیسیکلی ان کی نااہلی کی وجہ بھی بن سکتا ہے کہ آپ ایک پوزیشن آف ٹرسٹ پہ بیٹھ کر ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہوتے ہوئے آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس فیصلہ سازی کا اختیار نہیں ہے, سازی کی صلاحیت نہیں ہے, اس لیے میں نے بانی سے ملنا ہے. تو پھر تو آپ کو اس عہدے پہ نہیں بیٹھنا چاہیے. اس صوبے میں ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ آپ کو امیڈیٹلی یس اور نو میں فیصلہ لینا ہوتا ہے چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس کو. اگر آپ کے چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس کے فیصلے کا اختیار جو ہے وہ جیل میں بیٹھے ہوئے سزا یافتہ مجرم کے پاس ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تو اس عہدے پہ, آپ اس عہدے کے قابل بھی نہیں ہیں. آپ تو جو 62-63 کی مین تشریحات ہیں اس میں کہیں نہ کہیں آپ کی پکڑ ہو جائے گی, آپ کو تو ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے. بانی پی ٹی آئی پہ رول پر باہر آنے کی بات کر رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ وہ معاملات آپ کے ٹھیک کرا سکتے ہیں, ایسی کوئی آپشن حکومت کنسیڈر کرے گی؟ دیکھیں بانی تحریک انصاف کی بات ایسے ہی ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک دفعہ کسی نے, ابھی جنگ چل رہی تھی تو 2 بندے تھے آپس میں, تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جنگ جو ہے میں بند کروا دیتا ہوں, یوکرین کی اور رشیا کی. تو انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی میں حذیفہ رحمان کو کہوں گا, حذیفہ رحمان میاں شہباز شریف کو کہیں گے, میاں شہباز شریف رشیا سے بات کریں گے اور جنگ بند ہو جائے گی. مقصد یہ ہے کہ یہ وہی بات ہے کہ یہ مضحکہ خیز بات ہے کہ بانی تحریک انصاف 13 سال سے اس صوبے پہ براجمان ہے,
13 سال میں سب سے زیادہ دہشت گردی پنپی ان کے دور اقتدار میں ہے. 14 کے بعد ان کے دور اقتدار میں 250 بچے اے پی ایس کے شہید ہوئے ہیں. ان کے دور اقتدار کے اندر کے پی کے میں یہ صورتحال ہے کہ وزیر اعلیٰ علی بن گنڈا پور ڈیرہ اسماعیل خان سے تھے، لیکن ڈیرہ اسماعیل خان وہ سی پیک کے روٹ سے مغرب کے بعد نہیں جا سکتے تھے. طالبان جو ہے رات کے بعد قبضے کر لیتے ہیں تھانوں پر، اور وہ وہاں بیٹھے کہہ رہے ہیں میں ان کی صلح کرائے. تو یعنی جو ان کی اپنی حکومت کو طالبان چلنے نہیں دے رہے، ان سے وہ صلح کرائیں گے پاکستان کی فیڈرل حکومت کی. یعنی انتہائی ایک وہ کہتے ہیں کہ باندر کے ہاتھ میں استرا دے دینا. ایک ایسا بیوقوف شخص اس ملک کا 4 سال وزیر اعظم رہا، ایسا بیوقوف شخص جو ہے اس ملک کے الیکٹیبلز کو چلا رہا ہے، کیونکہ الیکٹیبلز کی پارٹی میں موجود ہیں شاہ محمود قریشی جیسے زیرک اور دانا لوگ، اور یہ اپنے جہانگیر ترین، علیم خان وغیرہ. میں حیران ہوں کہ یہ ایسا یعنی عقل سے پیدل شخص ہے، بیٹھا ہوا جیل میں ہے، اپنے صوبے میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، اپنے ایم پی ایم این اے باہر نکل نہیں سکتے، وہ کہتے ہیں میں مسئلہ حل کرا دیتا ہوں. دوسری بات ہے پیرول پہ رہائی، کوئی پیرول پہ رہائی نہیں ہوگی. اگر پیرول پہ اس کی رہائی ہوگی تو وہ عدالتیں کریں گی، عدالتیں فیصلہ کر دیں، ہم حاضر ہیں. لیکن وفاقی صوبائی حکومت ایک سزا یافتہ مجرم کو کوئی رہائی نہیں دے گی. یعنی ڈیل یا ڈھیل دونوں ہی نہیں دیں گے. بہت شکریہ، حسین وفاقی وزیر میرے ساتھ موجود تھے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر سہیل آفریدی ہنگامہ خیزی میں وزیر اعلیٰ تو منتخب ہو گئے، لیکن سیکیورٹی کا اہم اجلاس، اس میں شرکت نہ کرنا اور اس کے بعد وہی احتجاجی اور مزاحمتی سیاست کا اعلان کرنا، یہ معاملات کہاں تک چلتے آپ دیکھ رہے ہیں حکومت کے ساتھ ان کے؟ بہت بہت شکریہ جی. دیکھیں علی بن گنڈا پور صاحب کا بھی تو اسی طرح ایک رولر کوسٹر والا سفر ہی تھا. اس کے اندر کبھی ایک طرح کے سخت بیان آتے تھے، کبھی تعاون کرنے والے. تو یہ میرے خاطر جمع رکھیں اور میرے الفاظ یاد رکھیں کہ طے نہیں ہوگا. یہ ان کی بڑکیں آپ کو بہت ملیں گی. اگر ایک خیال ہے کہ یہ کوئی خیبر پختونخوا کو وفاق سے ٹکروا دیں گے تو یہ بالکل نہیں ٹکروائیں گے. ہاں البتہ ہماری جو طاقتور حلقے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے فریق مخالف ہے، اگر ان کے پلاننگ میں یہ ہوا کہ جی ان کو ایک اس طریقے سے جو ہے جس کو کہنا چاہیے گھیر کے لانا یا ایک حوصلہ افزائی کرنا، جیسے بین الاقوامی سین پہ امریکہ کہہ دیتا ہے جی کہ اگر آپ نے فلاں پہ حملہ کر دیا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، تو وہ اس طرح کا قوت ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ پھر سسٹم کو سمیٹنا چاہیں گے یا تحریک انصاف کا وہی حال کرنا چاہیں گے جو ٹی ایل پی کا کیا ہے. ویسے بھی بھارت، افغانستان، ٹی ایل پی کے بعد ہماری جو مقتدر ہے ان کے حوصلے بہت بلند ہیں. اب کوئی اور بھی ان کے راستے میں آئے گا تو ان کا حشر ان سے مختلف نہیں ہوگا جو ٹی ایل پی کا بھی اب حال ہی میں دیکھا ہے کہ وہ بالکل ایک نشان عبرت بن گئے، قصہ پارینہ بن گئے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ بالکل وہی ہوگا. علی بن گنڈا پور صاحب اس سے زیادہ سخت الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں. سہیل آفریدی بھی جوان خون ہے، غصہ بھی ہے، ان کا جوش و خروش بھی ہے. لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب اگر کوئی ریاست کو آڑے ہاتھوں لے سکتا ہے، سخت معنی کرا سکتا ہے، تو عمران خان صاحب کی اپنی ذات ہے. ان کے اندر یہ ہمت بھی ہے، ان کے پاس سپیس بھی ہے، ان کا وجود بھی بہت بڑا ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں سمو جاتی ہیں. اس کے بعد یہ بھول جائیں کہ کوئی بندہ ریاست پاکستان کو چیلنج کر سکے گا، یہ کرے گا، یہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. حفیظ صاحب اپنے کالم میں اکثر اس بات اور خدشے کا اظہار کر رہے ہیں بار بار کہ جلد بانی کو کسی اور جیل منتقل کر دیا جائے گا جہاں کنٹرول حالات ہوں گے، اور آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ شاید ان کا ملٹری ٹرائل بھی شروع ہو جائے. یہ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ کوئی خاص وجوہات ہے اس کے پیچھے؟ جی میں مطلب ظاہر ہے کہ وہ آپ کو کالم کے اندر بڑی لمیٹیشن ہوتی ہیں کہ تاکہ وہ چھپ بھی جائے. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں جو آپ نے فرمایا ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ ان کو ہائی سیکورٹی زون جیل میں کر دیا جائے گا تو مطلب یہ ہے کہ ان کو یا ان کے جو ہے فیض حمید کارڈ جو ہے وہ اب سامنے آنے پہ ہے. تو سب کا میرا مدعا وہاں پہ صرف یہی ہوتا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو الٹیمیٹلی ملٹری ٹرائل کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 4-5 مہینوں سے کم از کم اگر آپ 6-7 کر دیں تو بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ تب سے پتہ چل رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کا جو ایک آپس میں جو مذاکرات کا جو عمل ہے
وہ متاثر ہو گیا ہے یا وہ ایک جو ہے اس میں کوئی رکھنا آ چکا ہے. اور اس کے آپ نے آثار دیکھے. الٹیمیٹلی پچھلے 4-5-6 مہینے بعد یا 6-7 مہینے بعد جب علی امین گنڈاپور صاحب ملے عمران خان صاحب کو تو ان کو یہی ایک ہی پیغام لے کے گئے کہ اب آپ سٹیپ ڈاؤن ہو جائیں. اور عمران خان صاحب نے جو نیا ایک جو بیانیہ لے کے آئے ہیں, سخت بیانیہ یا ٹکراؤ کا یا آخری حد تک جانے کا بیانیہ, اس کو پروان چڑھانے کے لیے انہوں کا خیال ہے کہ جی سہیل آفریدی صاحب کو جو ہے وہ سامنے لایا جائے. جو میں نے ابھی بتایا کہ وہ صحیح اللہ حاصل ہوگی, اس سے کام نہیں چلے گا. اب اس میں وہ ظاہر ہے کہ کیلکولیشن کی غلطی ہو جاتی ہے ہر ایک سے, عمران خان صاحب کے سے ہوئی ہے یا ان سے ہوئی ہے, لیکن سارے دونوں فریق اس نتیجے پہنچے ہیں کہ مذاکرات ختم, اور اب جو ہونی یا انہونی ہے وہ اس کو ہو ہی جائے یا ہو کے رہے گی. سر, تو بانی نے اس بار خود آن کے معاملے پر پیرول پر رہائی کی مانگ کی ہے تاکہ وہ اس مسئلے کا حل کریں یا پھر کچھ فیسیلیٹیٹ کر سکے, لیکن ان کا سٹانس جو ہے وہ تو ہر کوئی جانتا ہے, وہ آپریشن نہیں ہونے دینا چاہتے, وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں. تو جب سب چیزیں پہلی ہے تو پیرول پر رہائی مل کے وہ کیا کر لیں گے؟ میرا خیال انہوں نے اپنے طور پہ کچھ جیسچر دیا ہے کہ پیرول کا مطلب شاید یہی ہو کہ جی میں اگر چاہیں تو مذاکرات کے اندر میں بھی آپ کے ساتھ ہوں, کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس میں تو اعتراض کروں گا کہ ان کو کمپریہنشن ہی نہیں ہے, جیل میں بیٹھ کے ہو ہی نہیں سکتی کہ اس وقت جو افغانستان کا معاملہ ہے وہ ایک بڑا کمپلیکس سچویشن ہے. میں کمپلیکس سچویشن کوئی لڑائی کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا ہوں, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی صلح کے لحاظ سے ہے, وہ ویسے کمپلیکس سچویشن ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, کالم میں بھی لکھا ہے کہ سر آئینہ کچھ اور ہے, پس آئینہ کچھ اور ہے. کیا حقیقت ہے کیا نہیں ہے اس میں جائے بغیر میں ایک بات آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں کہ افغانستان کی حکومت یا جو آج کل جو طالبان کی حکومت ہے یہ اور پاکستان کی حکومت جو ہے الٹیمیٹلی 2-4-6 مہینے بعد شیر و شکر ہوں گے, بھائیوں کی طرح ہوں گے. اور آپ یہ چیزیں آپ کو اسی طرح بھول جائیں گے جس طریقے سے ایران نے ہمارے پہ حملہ کیا تھا ڈرون کا, ہم نے ان پہ کیا تھا. تو آپ نے دیکھا کہ کسی کوئی فرق پڑا ہمارے ریلیشن میں. ان کے پارلیمنٹ میں نعرے نہیں لگے پاکستان زندہ باد کے جب اسرائیل کے حملے کے بعد, اور ہماری جو رول تھا اس کے اوپر. تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پہ جو صورتحال ہے اس کے بارے میں ہمیں جو ٹی وی ٹاک شوز ہیں نا یہ کوئی کمپیٹیبل نہیں ہے اس چیز کے جو وہاں کے معاملات ہیں. اور چنانچہ ہمیں بس یہی ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں تو ہمیں بھی کہنے سے ٹھیک ہے, وہاں ہمیں چونکہ ہر صورت میں اپنی پاکستانی ریاست کے موقف کی حمایت کرنی ہے, آیا وہ عارضی طور پہ ہے یا مستقل طور پہ, ہم ان کے ساتھ ہیں. بالکل کئی چیزوں کی کھوج نہیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے, صحیح کرنے دے وہاں کو پتہ مقصد ہو سکتا ہے دونوں کی ملی بھگت سے کسی مقصد پہ وہ پہنچنا چاہتے ہوں. اچھا, تو سر انڈرسٹینڈنگ اندر سے. تو حفیظ صاحب یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑے متاثر ہیں شہباز شریف صاحب سے, اور پھر اخبار بھی گارڈین کہہ دیتا ہے کہ شہباز شریف کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کیسے ٹیکل کرنا ہے یا ہینڈل کرنا ہے, تو پی ٹی آئی کہتی ہے یہ خوشامد ہے, سفارتکاری نہیں ہے. آپ اس حوالے سے کیا کرتے ہیں کہ اگر ایک امریکی صدر اتنا معترف ہو رہا ہے ہمارے وزیر اعظم کا, تو اس سے برائی کیا ہے؟ نہیں, پی ٹی آئی صحیح کہتی ہے کہ کسی 25 کروڑ لوگوں کے لیڈر کو کوئی بالکل زیب نہیں دیتا کہ وہ اسی طریقے سے جو ہے خوشامد کرے, جبکہ تاثر یہ بھی ملے کہ فلسطین کا مسئلہ جو ہے جو اس کا ایشو ہے اس کو ہائی لائٹ ہی نہیں کیا گیا. بھئی یہ جنگ بندی تو کب نہیں رک سکتی تھی, جب مرضی وہ دے دیتے, سارے کے سارے قیدی رہا کر دیتے جو ان کے ہاسٹیجز تھے, جنگ بندی ہو جاتی. کس نے کیا کمال کیا ہے. اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے اندر جو جس طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا سب کو, جو اس کے اندر ایک ہبرس تھی, ایک ان کا ایک تکبر تھا, ایک متکبرانہ رویہ تھا, اور پھر آ کے ان کے سامنے خوشامد کرنا, ان پہ تعریف و تحسین کے ڈونگے بچانا. کس کو نہیں پتا کہ امریکہ اس کے اندر پارٹنر کرائم ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ اسرائیل نے جو بمباری کیا, جو 70,000 بندوں کی جانیں لی ہیں, وہ امریکہ کے اسلحے سے لیے ہیں؟ کس کو نہیں پتا؟ تو کیا ہم اسے آنکھیں بند کر لیں؟ پی ٹی آئی بالکل صحیح کہتی ہے, ہمارے وزیر اعظم کو بالکل زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس طرح خوشامد کرے, بھلے سے ہمارے لوگوں کے کچھ کمپلیکسز ہوں یا اپنی کوئی کمزوری ہوں. 25 کروڑ لوگوں کی اس طرح کی نمائندگی جو ہے بالکل زیب نہیں دیتا. مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے اس طرح کا رویہ سے, بڑی سبکی ہوئی ہماری قوم کی. کیا فرق پڑتا تھا اگر وہ اس کو کسی بھلے مانس طریقے سے اچھے طریقے سے
ذرا سفارتی لینگویج نہیں کرتے، وجہ اس کے کہ ترانا یا کہنا کہ انہوں کو بہت سر تو پھر جب یہ کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جب پتہ ہے کہ وہ کس کو نہیں پتا کہ وہ اس سے جو اسرائیل کے جو جتنا قتل عام ہوئے ساری دنیا کو پتہ ہے کہ امریکہ اس کے ساتھ پارٹنر کرائم تو حفیظ صاحب جب یہ کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب بین الاقوامی طور پر تو مضبوط ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے اندرونی طور پر کمزور ہیں، جس طرح اندرون ملک جس طرح ان کی گورننس ہے وہ کمزور ہے، لیکن بیرونی طور پر ان کی پرسنالٹی بڑی اسٹرانگلی وائبریٹ ہو رہی ہے، ہائی لائٹ ہو رہی ہے؟ نہیں اب یہ بالکل اور چیز ہے، وہ تو پتہ نہیں شہباز شریف صاحب مضبوط ہیں یا ہمارے فیلڈ مارشل صاحب مضبوط ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہے انہی کی کا بینیفٹ ہے، پاکستان ہے یا شہباز شریف صاحب ہے یا ہم صاحب، اور سارے مانتے بھی ہیں کہ یہ ان کی ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی ایک پالیسی ہے جیسے تیسے چلا کے کہ سارے الٹیمیٹلی دیکھیں شہباز شریف صاحب کو سامنے رکھ کے وہاں پہ بھی تعریف انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب کی ہر جگہ پہ ان کو اگر ایکسکلوسیو ایک لنچ پہ بلایا تو فیلڈ مارشل صاحب کو بلایا۔ اندرون ملک بھی میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب بالکل کمزور نہیں ہیں، اس ملک کے اندر اگر کوئی نظام چل رہا ہے اور جو بالکل جن کے اقتدار کو کوئی خطرہ نہیں ہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں، تو مجھے کوئی ان کی کمزوری نظر نہیں، بالکل اندر مندون خاطہ چاہے وہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے یہ ایک اور بحث ہے، میں تو سمجھتا ہوں وہ چل ہی رہے، پاکستان کے جو حالات ہیں چاہے آپ عمران خان کو بٹھا دیں کسی کو بٹھا دیں ویسے ہی چلنا تھا، عمران خان کے آخری دنوں میں یا سارے دنوں میں کیسا چل رہا تھا ایسے ہی تھا، 2-3 سال بعد لگا کہ وہ بہتر ہو رہا ہے، یہ بھی ایک سال بعد بہتر ہو جائے گا یا اگر اللہ نے چاہا، لیکن جب تک عمران خان صاحب کی اور اسٹیلیشن کی آپس میں مخاصمت ہے شہباز شریف صاحب کا اقتدار جو ہے بالکل لوہے کی طرح مضبوط ہے۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ آپ کا حفیظ اللہ آپ کے وقت کا، اور ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد پی ٹی آئی کا موقف آپ کے سامنے رکھیں۔ ویلکم بیک جی، میرے جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور قانون دان فیصل چودھری صاحب، بہت شکریہ فیصل آپ کے وقت کا۔ سہیل آفریدی منتخب تو ہو گئے لیکن جس طریقے سے ان کے لیے کافی اپوزیشن نظر آئی، وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد انہوں نے ایک وفاقی اجلاس پہ بھی شرکت نہیں کی جو کہ سیکیورٹی اور امن و امان پر تھا، اور اس پر وفاق خاصا ان کو ریزرویشنز بھی ہیں، تو یہ ایکویشن ورکنگ آپ کو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا پھر واقعی کوئی جارحیت اور مزاحمتی سیاست کے وہ علم بردار رہیں گے؟ دیکھیے میرا جو ذاتی اوپینین ہے اس میں سی ایم کو شامل ہونا چاہیے تھا اور وہاں پہ جا کے جو اپنی ریزرویشنز ہیں وہ سامنے رکھ لینے چاہیے تھی۔ آخر آپ وفاقی ایک نظام کا حصہ ہیں، اس میں آپ بائیکاٹ کریں گے ہر وقت اور ایک اس سے تاثر مزید یہ قائم ہوگا کہ آپ شاید سنجیدہ نہیں ہیں اور اپنی ٹیم لے کے چلے جاتے۔ اس سے وفاقی حکومت کو بھی میرا خیال میں یہ ایک چاہیے ہے تھوڑا سا کہ وہاں پہ کے پی اسمبلی کو بریف کریں جا کے جو سچویشن ہے۔ دیکھیے جو اس وقت پرابلم جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو ہماری فائٹنگ ہے ظاہر ہے وہ تو وار لیول پہ چلی گئی ہے نا جی، وہ اب جھڑپوں تک تو نہیں رہی، وہ تو فل اسکیل وار ہے۔ تو اس میں ایک صوبہ جس کی اتنی بڑی بارڈر ہے اور ان کی ایتھنک ایکویشنز بھی ہیں بارڈر کے دونوں طرف، تو میرا خیال میں وفاقی حکومت کو یہ سجیشن دینا چاہیے تھرو دیئر گورنر کہ وہاں پہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں وہ پوری لوگوں کو بلائیں، ان کیمرہ سیشن ہو جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو وہاں پہ آپ جو لوگ ہیں ان کو بریف کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ سہیل آفریدی کیونکہ ابھی دیکھیں وہ ایم پی ہیں، پہلی دفعہ ایم پی ہوا ہے، ینگ بوائے، ہی نیڈز تھوڑی سی اسٹریس۔ پھر دوسرا عمران خان صاحب سے ان کی ملاقاتوں کو روکا نہ جائے، اس سے پھر یہ ہوگا کہ یہ دو تین چیزیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں اس سے یہ معاملہ حل ہونا۔ دیکھیں معاملے کو حل کرنے کی طرف جانا چاہیے، معاملے کو طول دینا یا بگاڑنا اس وقت صورتحال اچھی نہیں ہے، تو تمام فریقین کو ذرا کوئی وائز اپروچ کرنی چاہیے۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ جب سخت فیصلے لیے جاتے ہیں تو ترجیحات بھی بدل جاتی ہیں، جس طرح آپ ہمیشہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جناب پہلی پرائیورٹی تو یہ ہے کہ بانی کو رہائی دلوائی جائے اور پھر گورننس الٹیمیٹلی دوسرے نمبر پر چلی جائے گی، آپ کو نہیں لگتا اس اپروچ سے صوبے کے معاملات اسپیشلی گورننس سیکیورٹی کے معاملات متاثر ہوتے ہیں؟ جی بالکل، اصل میں دیکھیں نا جو ووٹرز ہیں پی ٹی آئی کے انہوں نے عمران خان سے رہائی کے لیے ووٹ دیا، وہ کچھ اور چیز مانگتے نہیں ہیں حکومت سے۔
لہٰذا یہ جو گورننس کے مسائل ہیں، یہ مسائل تو بڑے سیریس ہیں، لیکن یہ تو حکومت جو ہے کے پی کی حکومت یا پی ٹی آئی جو ہے وہ عدالت کے آگے تو نہیں چل سکتی. اس کا بھی ایک سیاسی لاء عمل کرنا پڑے گا نا جی، ایک سیاسی حل نکالنا پڑے گا، اپوزیشن کا الائنس بنانا پڑے گا، یا اپوزیشن کی جماعتوں کو لے کے پھر حکومت سے بات کرنی پڑے گی. جس طرح سے محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اپنا سانس رکھتے ہیں، لیکن وہ پرو پولیٹیشین ہیں، یعنی وہ بات کرنا چاہیں گے نواز شریف صاحب سے، زرداری صاحب سے، دوسرے لوگوں سے. تو پی ٹی آئی کو کوئی نہ کوئی پھر ایک جو پولیٹیکل ایک اسپرٹ حکمت عملی تو بنانی پڑے گی، جو اس وقت تو موجود نہیں ہے. نئے وزیرال آئے ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں اتنا دباؤ ڈالا جا رہا ہے باہر سے، یعنی سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ بتائیں وہ کابینہ کیسے بنائیں گے، وہ کیا مذاق ہے. پھر آپ وہاں پہ جو ہے پارٹی کی طرف سے لیٹ ہم ورک، ان کو کوئی تھوڑا اپنا کوئی جڑ تو پکڑنے دیں. آپ ایک تو طرف سر باقی حکومت کی ایسا کیا ہے؟ اب دیکھیں صاحب نے پرفارم جس طرح کیا، وہ پارٹی کو لے کر چلے، سہیل آفریدی کے انداز میں فرق ہے، لیکن وہ کیا چیز کی کمی تھی گنڈا پور صاحب میں جس کمی کو پورا کرنے کے لیے سہیل آفریدی صاحب کو لایا گیا؟ گنڈا پور صاحب کے کوئی دو مسئلے تھے نا جی مین. ایک تو پارٹی کو ساتھ نہیں لے کے چلے، وہ بالکل ہی انہوں نے تنہا جو ہے وہ پرواز کرنی شروع کر دی، جس سے ناراضگیاں بہت ہو گئیں. تو دوسرا یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ بہت زیادہ ڈس ہارٹ تھے ورکرز، گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے آنریبل ایگزٹ لیا انہوں نے، تو انہوں نے اپنی پارٹی میں اپنی فیئر سیونگ تو بہت حد تک کی ہے. یعنی انہوں نے ویٹ نہیں کیا، فوراً ریزائن کر دیا، ریلنکوش کر دیا اپنا چارج، اور ڈی اے خان چلے گئے. ایک اچھا جیسچر تھا، واز اے گڈ جیسچر. لیکن علی امین جیسا تجربہ کار آدمی جو ہے وہ نہیں چل سکا. تو سہیل خان تو بالکل ہی ینگ ہے، تو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، تو ہی نیڈز پیپل اراؤنڈ ہم لائک جنید اکبر یا اس قسم کے لوگ جو سیاسی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں. ان کو رکھیں گے تو ٹھیک ہے، کنفرنٹیشن میں تو مار پڑے گی پھر دوبارہ. اور وہ تو آپ دیکھیں نا، صرف پی ٹی آئی تک محدود نہیں ہے، ٹی ایل پی کو بھی میسج تو دے دی گئی نا تھرو ٹی ایل پی کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہوئی ہے کہ بھئی وی ول سارٹ ایوری باڈی جو کہ ان لائنس کو کراس کرے گا. تو اس طرح سے پھر آپ کو ایک معاملہ تو بیچ کا رکھنا پڑے گا. گفتگو سیاستدانوں سے شروع کریں، میں تو ہمیشہ سیاستدانوں سے گفتگو تو کا فیصل صاحب، بانی پی ٹی آئی نے جو پیرول پہ آنے کی بات کی ہے باہر، افغان پالیسی کے حوالے سے کہ انہیں رہا کیا جائے، وہ کوئی کردار ادا کر سکے، تو ان کا جو سٹانس ہے وہ تو سب کو ہی پتہ ہے کہ وہ عام چاہتے ہیں، آپریشن وہ صوبے میں چاہتے نہیں ہیں. سہیل آفریدی صاحب بھی اس کا اظہار کر چکے ہیں. تو باہر آ کر وہ ایکسٹرا آرڈینری کیا کر لیں گے؟ پرول پہ رہائی جو ہے وہ تو ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہوتی ہے نا جی. جو پرول ہوتا ہے وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ آتا ہے. دیکھیں عمران خان صاحب ایک رول تو پلے کر سکتے ہیں نا، وہ ایک یکجہتی پیدا کر سکتے ہیں. پاکستان کے واحد سیاستدان ہیں جو پاکستان آل اکراس پاکستان، ایون آزاد کشمیر میں ایک کنسنسس پیدا کر سکتے ہیں. تو یہ تو ان کا ایج ہے باقی ساری پولیٹیکل پارٹیوں پہ یا شخصیات کے اوپر. تو اگر ان پہ پیرول پہ رہائی کرتے ہیں تو اس لیے بھی اچھی بات ہے کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے جائے گا. پھر آپ کو کے پی گورنمنٹ سے جو تعاون درکار ہے وہ آسانی سے مل جائے گا. اب یہ کہنا کہ آپ دیکھیں نا، جس طرح سے سہیل خان آفریدی کے انتخاب کے موقع پہ یہ سارا کام کیا گیا، گناہ بے لذت ہی ہوا ہے نا آپ سے ہو سکا نہ، لیکن رکھنے ڈالنے پھر مطلب ایک فضول حرکت تھی. سو یہ چیزیں جو ہیں ان کو پورے کے پی میں میسج دینے کے لیے کہ ایک جی اس طرح سے ہو رہا ہے، اس سے پھر ٹمپریچر تو نیچے آنا چاہیے نا جی. اب آپ بارڈر کے اکراس بارڈر، دونوں بارڈرز پہ تو ایسٹرن ویسٹرن بارڈرز پہ تو اسٹریٹجکلی یہ پاسبل بھی نہیں ہے، نہ ہی ہماری اتنی ٹریننگ ہے کہ ہم دونوں بارڈرز کے اوپر جو ہے وہ فوج انگیج کریں، ممکن ہی نہیں ہے. سو یہ امپوز تو ہمارے اوپر دونوں جنگیں ہوئی ہیں نا، ایسٹرن سائڈ سے بھی اور ویسٹرن سائڈ سے بھی. فوج نے جواب تو بہت اچھا دیا ہے اس کا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. تو لیکن اب یہ ہے کہ جی اچھا، ایک اور سوال میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا گارڈین کا وہ آرٹیکل کہ ٹرمپ شہباز شریف کے بڑے معترف ہیں اور اونلی شہباز شریف نوز ہاؤ ٹو ہینڈل ہم. آپ لوگ تنقید بھی اس میں کر رہے ہیں، لیکن باقی برطانوی اخبار ہو یا باہر کے جرائد ہوں، میڈیا ہو، وہ اسے اپریشیٹ کر رہا ہے.
دیکھیے دیکھنے کی بات تو یہ ہے نا پاکستان کے لیے کیا فیسلٹیز ہیں، پاکستان کے لیے کیا چیز آتی ہے، کیا ہماری اکانومی اسٹیبل ہوتی ہے، سیکورٹی سچویشن میں امریکنز کیا کرتے ہیں، ہماری اکانومی کو اسٹیبل کرنے میں وہ کیا کرتے ہیں، مڈل ایسٹ میں جو ہے وہاں پہ کیا کرتے ہیں. ایک صرف اگر سیگمنٹ آپ کی انتظامیہ کا وہ بینیفٹ ہو جائے تو اور ملک بینیفٹ نہ ہو تو پھر تو فائدہ کوئی نہیں ہے. تو بات تو یہ کرنی ہے نا کہ آپ پاکستان کو کیا ملا. تو پاکستان کو اگر کچھ ملتا ہے تو پھر تو ایک اچیومنٹ ہوگی. باقی ٹرمپ کو ہینڈل کرنا یا نہ کرنا، اس وقت پاکستان جو ہے نا وہ شہباز شریف نہیں ہے، پاکستان امریکہ کی ضرورت ہے، چائنا کی، ایران کی. تو پاکستان ایک سینٹرل فگر بنا ہوا ہے انٹرنیشنلی، جو ہم نے خاص کر جو پاک انڈیا وار کے بعد. تو اچھا یہ چیزیں جو فیصل ہے نا، صاحب، ایک آخری سوال جس پہ میں آپ کا ضرور سٹانس لینا چاہوں گی. وفاق کی اسٹیبلشمنٹ کی بڑی کلیئر پالیسی ہے افغان طالبان کو لے کر اور اسپیسیفکلی خارجیوں کو لے کر، اور جو وہ چاہتے ہیں آپریشن ہو، اور کہیں نہ کہیں وہ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو بھی رہے ہیں کے پی کے اندر. کل بھی ہوا اور ہم نے اس کے بھی نتائج دیکھے. سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں وہ یہ ہونے نہیں دیں گے. آپ کو نہیں لگتا ایک ایسی ہارڈ لائن آپ کو اور دور کر دے گی پولیٹیکل سپیس لینے سے اور خان صاحب کے لیے مشکلات کھڑی کریں گی؟ دیکھیے اس میں ایک تو آئینی قانونی پوزیشن یہ ہے کہ کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ وفاق کی پالیسی سے ڈیفر نہیں کر سکتی. یہ کیونکہ وہ جو ڈیفینس ہے، بارڈر پار ڈیفینس ہے، یہ جنگ کا فیصلہ ہے وفاقی حکومت کا ہوتا ہے. تو کوئی بھی اکائی اس سے پرے تو نہیں ہو سکتی. یہ کہنا کہ وہ آپریشن انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی نہیں ہونے دیں گے، وہ روک نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے، فل فلیج آپریشن جو ہے اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ کی لوکل عوام آپ کے ساتھ ہو. کیونکہ دیکھیں کے پی میں ایک جو پرابلم، ایک سیریس پرابلم ہے، فیکچوئل ریئلٹی یہ ہے کہ پچھلے 50 سال سے وہ صبح جنگ کا شکار ہے اور وہ سامنے فرنٹ لائن اسٹیٹ رہی ہے. افغان جہاد ہو یا بعد میں القاعدہ ہو یا ابھی آج کل وہ خارج ہیں یا وہ سارے معاملے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو معاملات ہیں، اس میں کے پی کی جو اسمبلی ہے یا ان کے سی ایم کا رائٹ تو بنتا ہے کہ وہ اپنا مقدمہ پیش کریں. ٹھیک. لیکن اگر آپ جائیں گے نہیں کمیٹیوں میں اور وہاں پہ بیٹھیں گے نہیں اور بات ہی نہیں کریں گے تو پھر مقدمہ آپ نے کیا پیش کرنا ہے. بالکل یہ اور بڑا اگر آپ یہ کہ یہ آپ جا کے روک لیں گے تو روک تو آپ نہیں سکتے. نہ کنفرنٹیشن آپ نے کی تو پھر مار پڑے گی. اور اور اس وقت پاکستان متحمل بھی نہیں ہو سکتا. سو میرا خیال میں دونوں طرف سے ایک وائز اپروچ اپنانے کی ضرورت ہے. کے پی کے سی ایم کو بالکل جذباتی ہونے کی انڈیڈ ضرورت سر، نہیں. بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب. آپ کا بڑی پریکٹیکل اپروچ ہے کہ اپنا سٹانس پیش کرنے کے لیے اجلاس میں پیش ہونا ضروری ہے، اپنا موقف رکھنا ضروری ہے. صرف بڑکے مار دینے سے یا دعوے کر دینے سے نہ تو صوبے کی سیکیورٹی کی حالت بہتر ہوگی اور نہ ہی آپ کو سیاسی سپیس مل سکتی ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.